बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात की तारीख पाकिस्तान की सियासी अदालती तारीख में इंतहाई अहम फैसला कर लिया गया। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से महफूज और फैसला सुनाए जाने से पहले ये जो एक रात बाकी, इसमें इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स जारी हैं। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि कप्तान से एक बिल वास्ता राबता भी हुआ है और उसके बाद पिंडी का इशारा, इस्टेब्लिशमेंट का इशारा क्या है पीडीएम हुकूमत को। जस्टिस काजी फाइज ईसा किसके कहने के ऊपर एक्टिव हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं रात में। और अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं तो वफाकी काबीना का अहम तरीन हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है हमारे ज़राए। उसकी तफसीलात जो ही हम तक पहुंचाते हैं वो भी हम जनाब आपके सामने रखेंगे। क्या अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं, पीडीएम हुकूमत के पास ऑप्शन क्या हैं, क्या वो एमरजेंसी की जानिब बढ़ेंगे या फिर जनाब असम्बली की फरागत का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। असम्बली से फरागत से मुराद कौमी असम्बली है, अगर वो एक दिन के अंदर इंतखाबात कराना चाहते हैं, एक ही रोज़ इंतखाबात कराना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की जानिब बढ़ने से पहले आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की समाअत थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमारे दोस्त उसकी तफसीलात आपके सामने रख चुके, लेकिन कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे जिन पर ज़्यादा बात नहीं हुई। एक तो शहबाज शरीफ का और पीडीएम हुकूमत का यू टर्न, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले फारूक एच नाइक ने क्या कहा, यह भी आपके सामने रखेंगे। जनाब समाअत जब आज शुरू हुई तो अटार्नी जनरल मंसूर ऐवान, वकील इलेक्शन कमिश्नर सजील सवाती, इरफान कादर और पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला जो है वो अदालत में पेश हुए। अब जब समाअत के आगाज़ पर फारूक एच नाइक रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने बाइकाट ख़त्म कर दिया। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि हमने तो कोई बाइकाट नहीं किया। आपको याद होगा कि अपने ट्विटर अकाउंट पर, इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक ट्विटर स्पेस के ऊपर भी मैं ये बात आपके गोश गुजार कर चुका कि अगर तो बाइकाट करने का ऐलान कर देंगे, जिसको कुछ मीडिया और टीवी चैनल ने समझा पीडीएम के एलामिये को अपने लिहाज से पेश किया, तो ये तो फिर सीधी सीधी अनारकी है मुल्क के अंदर। आज उसी से उन्होंने वापस यू टर्न लिया, वापस गए और कहा जनाब हमने तो जो है वो बाइकाट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, फिर किसने बाइकाट किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी पूछा कि आप कैसे एक तरफ बाइकाट और दूसरी तरफ समाअत का हिस्सा बन रहे हैं। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 48 घंटों से तो मीडिया कह रहा है कि एलामिये के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। अगर एलामिया वापस लिया तो आपको सुन लेते हैं। जिस पर फिर जनाब फारूक एच नाइक ने एक बार फिर जब ये मुकालमा हो रहा था उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि जी बिल्कुल हम इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बाइकाट ही नहीं किया था। तो ये वो शहबाज शरीफ का और पीडीएम हुकूमत का यू टर्न। और चीफ जस्टिस ने कहा भी कि रिमार्क्स में के आपके इजलास के हवाले से, पीडीएम के इजलास के हवाले से तो अखबार में कुछ और लिखा था। और मुनीब अख्तर ने भी कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहादी इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब आगे बढ़े जेयूआई फे के उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने कहा जनाब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। और फारूक एच नाइक ने कहा कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाइकाट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकाट नहीं किया तो फिर लिख कर दें। यानी अहम तरीन मामला चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर उनको पकड़ लिया। नवाज लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। इस पर अकरम शेख ने कहा कि वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। यानी आज उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जनाब हमें तो आपके ऊपर एतमाद है। यानी कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आईनी इख्तियारात को चैलेंज किया जाए। यही बात इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने पहले भी गोश गुजार करता रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटार्नी जनरल साहब आपको क्या हदायत मिली हैं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं कर सकती। अब ये वो नुक्ता है जिस पर बार बार हम बात करते रहे। अटार्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है, फिर तो सीधी सीधी अनारकी है। इसी के ऊपर हमने पहले भी बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि
سنجیدہ اٹارنی جنرل سے ایسی ہی توقع تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے اور درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا ہے۔ صدر کو خیبر پختونخوا میں تاریخ دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست کی بنیاد 1 مارچ کا عدالتی فیصلہ ہے۔ فیصلے میں عدالت نے پنجاب کے لیے صدر اور خیبر پختونخوا کے لیے گورنر کو تاریخ دینے کا کہا تھا۔ گورنر کے پی نے درخواستیں دائر ہونے تک کوئی تاریخ نہیں دی تھی۔ چیف جسٹس نے پھر استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے؟ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، صرف عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ 1988 میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے۔ عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے۔ جس حکم نامے کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس پر عمل ہو چکا ہے، اس پر کیسے اعتراضات ہیں؟ اس پر تو عمل ہو گیا۔ ہم نے ایک حکم جاری کیا، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر شیڈول بھی دے دیا، تاریخ بھی آ گئی، شیڈول چل رہا تھا، تو اب اس کو کیسے ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کا ہے، اس پر آئیں۔ عدالتی حکم الیکشن کمیشن پر لازم تھا، الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رہا تو باقی استدعائیں تو ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اٹارنی جنرل واپس اسی جانب گئے۔ انہوں نے کہا جناب پہلے راؤنڈ میں 9 رکنی بینچ نے مقدمہ سنا تھا، 21 فروری کو سماعت کا حکم نامہ آیا، 2 ججز کے اختلافات کی تفصیلات سامنے آئیں، 2 ججز نے پہلے درخواستیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک جج نے درخواست خارج کی تھی، جسٹس ستر من اللہ نے شاید نوٹ میں درخواست خارج کرنے کا نہیں لکھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس ستر من اللہ سے اتفاق کیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم آپ کا نقطہ نظر سمجھ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر نے پھر یہ پوچھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندو خیل کے تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے؟ کتنے رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا؟ 27 فروری کو 9 رکنی بینچ نے از سر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ اس دوران عرفان قادر نے جب اٹارنی جنرل صاحب کے کان میں لقمہ دیا تو جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ عرفان قادر اٹارنی جنرل کو بچانے آئے ہیں۔ عرفان قادر نے کہا 15 سیکنڈ کا معاملہ ہے۔ اس پر جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ 3 منٹ سے 15 سیکنڈ پر آگے، اور پھر وہ اہم ترین ریمارکس سامنے آئے جس کے اوپر میں یہ سارا جو انالیسز ہے اس کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ جب بینچ بنا، دوبارہ جب بینچ بنا تشکیل ہوا تو وہ 5 رکنی تھا، اور یہی بات ہم بار بار بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں اور مخصوص میڈیا ملازم گروپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دوبارہ جب بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوا کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوا، وہ 5 رکنی بینچ تھا۔ اور اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس کوئی بھی 5 ججز شامل نہیں کر سکتے تھے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس پہلے والے اراکین شامل کرنے کے پابند نہیں تھے۔ جس عدالتی فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اقلیتی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 مارچ کو بھی کوئی عدالتی حکم نہیں تھا۔ اب یہ معاملہ بڑا کلیئر ہو چکا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز میں ہمانگی سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، 5 رکنی بینچ نہیں بنا تھا؟ ججز میں ہمانگی اچھی چیز ہے، ججز کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، عدالتی کارروائی پبلک ہوتی ہے، لیکن ججز کی مشاورت پبلک نہیں کر سکتے۔ اور جسٹس منیب اختر نے پھر کہا کہ اگر 3-4 کے فیصلے والی آپ کی یہ غلط منطق مان لی تو معاملہ اس 9 رکنی بینچ کے پاس جائے گا، فیصلہ یا 9 رکنی بینچ کا ہوگا یا 5 رکنی بینچ کا ہوگا، یا تو پھر 5-4 کا فیصلہ مان لیں یا پھر یہ 2-3 کا فیصلہ مان لیں۔ جناب 3-4 کا تو فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اور چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ تفصیلی اختلافی نوٹ بینچ کے اثر نو تشکیل کا نقطہ اس میں شامل نہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نوٹ کے مطابق بینچ کی اثر تشکیل انتظامی اقدام تھا۔ نوٹ کے مطابق جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے اس سے معذرت کی تھی۔ اب چیف جسٹس نے اہم ترین ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ کے مطابق 4 ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا۔ اس معاملے کو سمجھیے آپ بھی ذرا غور سے۔ بہتر طریقہ یہ تھا کہ لکھتے کہ 4 ججز کو بینچ سے نکالا گیا۔ 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ کون رضاکارانہ الگ ہو رہا ہے، کون رضاکارانہ الگ ہو رہا ہے، کس نے بینچ سے الگ ہونا ہو تو جوڈیشل آرڈر لکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جج کو بینچ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ عدالت بینچ کی اثر نو تشکیل کا حکم دے تو اسے نکالنا نہیں کہتے، واضح کر دیا انہوں نے۔ اور پھر جسٹس اعجاز الحسن نے دیے ریمارکس کے اثر نو تشکیل میں تمام 5 نئے جج آتے تو کیا ہوتا؟ کیا نیا بینچ پرانے 2 ججز کے فیصلوں کو ساتھ ملا سکتا ہے؟ نیا بینچ تشکیل دینا انتظامی نہیں، جوڈیشل حکم تھا۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کہا کہ وہ اپنی شمولیت چیف جسٹس پر چھوڑتے ہیں، بینچ کا کوئی بھی رکن نہ ہو تو سماعت نہیں ہو سکتی۔ 5 رکنی بینچ نے 2 دن کیس سنا۔ کسی نے کہا 2 ارکان موجود نہیں، کیا کسی نے یہ کہا کہ بینچ 7 رکنی ہے؟ پہلی سماعت پر کوئی جج درخواست خارج کر دے تو پھر بینچ میں نہ بیٹھے تو فیصلہ تو نیا بینچ ہی کرے گا۔
چیف جسٹس نے پھر کہا کہ 2 ججز کی رائے کے بعد نیا بینچ بنا، اثر نو سماعت ہوئی، بینچ ارکان نے دونوں کے ججز کا رکن ہونے کا نکتہ نہیں اٹھایا۔ اب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، اس کے بعد رائے بھی آ گئی وزارت خزانہ کی، وزارت دفاع کی، دیگر بھی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ ہم کہہ چکے ہیں، اور حکومت الیکشن کرانے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، اور کیا رکاوٹ ہے اس کی کوئی تفصیلات بھی ہمارے سامنے نہیں رکھی گئیں، کیوں نہیں یہ کروائے جا سکتے اس کی کوئی وجوہات بھی بیان نہیں کی جا رہی۔ پھر یہ بات بھی ہوئی کہ اگر آرمی مصروف ہے تو نیوی سے، ایئر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ معاملات اس قسم کے آگے چل کے بڑھے کہ اس کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب جناب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کا ہوگا۔ اب اسی دوران آپ کو یاد ہوگا سماعت سے پہلے کیا ہوا، سماعت سے پہلے ایک اعلامیہ سامنے آ گیا پی ڈی ایم کا، جب سماعت ہو رہی تھی تو پھر بار بار کی پریس کانفرنسز سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر شہباز شریف صاحب آ گئے اور وہاں بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور ساتھ وہاں پر بھی یو ٹرن لیا اور موثوق فرمانے لگے کہ ہم نے تو کسی قسم کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا بینچ کے اوپر، اور ہماری یہ ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ جناب فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ چیف جسٹس اسی دوران جب سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جلد ہم فل کورٹ اجلاس بلا رہے ہیں۔ وہ فل کورٹ اجلاس ایک علیحدہ معاملہ ہے جس میں رولز اینڈ ریگولیشن، قوانین، از خود نوٹس اور دیگر تمام تر معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ سر دست جو معاملہ ہے جناب آپ کے سامنے، اسی کے اوپر ذرا گفتگو کر لی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اس دوران یہ ہے کہ سالسوں کی مخالف سیاسی جماعتوں کو بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہیڈ لائن لگتی ہے ڈان نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر، اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سب سے پہلے رابطہ کیا گیا، اور جو سول تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے، ان سول تنظیموں کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں: ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان بار کونسل اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سمیت درجن بھر سے زائد سول سوسائٹی کی تنظیموں نے تجویز دی عمران خان کو، اور نون لیگ کے نواز شریف کو، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو انہوں نے دعوت نامے بھیج دیے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اب تک عمران خان نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ ان کی جماعت اس کانفرنس میں شرکت کرے گی، جو کانفرنس جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، جس کی تاریخ کا تاحیال اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کو ثالثی جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں وہ اسے پہلی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ فواد چودھری سے جب رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت چاہتی ہے کہ انتخابات آئین کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس مقصد کے لیے وہ حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بڑا ہی واضح انہوں نے کیا کہ اگر حکمران سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 30 اپریل کو انتخابات کے انعقاد کی اجازت نہیں دے رہی، تو اس کے لیے آئین میں ترامیم ضروری ہے، اس کے لیے انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ ہم اس حوالے سے حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں آئینی بحران سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود سے اس بات کا فیصلہ کر لیں، اور نہ ہی آئین اور قانون کے مطابق الیکشن آگے جا سکتے ہیں۔ پھر عمران خان کا اہم ترین بیان جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ان کی سیاسی جماعت کی کمیٹی بیٹھے گی، لیکن بات ہوگی صرف اور صرف الیکشن کے اوپر اور کسی معاملے کے اوپر نہیں۔ پھر فرت اللہ بابر صاحب فرمانے لگے جناب اچھی کوشش ہے تاہم مشکل کام ہے۔ اب یہ ہوئی جناب بڑی ڈیولپمنٹ۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک اشارہ ہوا، اور اس اشارے کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو متوقع فیصلہ کل آنے والا ہے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق مقررہ مدت کے اندر کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر وہ غور کریں گے، اور ان کے پاس 3 سے 4 آپشن ہیں۔ لیکن اس دوران ایکٹیو ہوتے ہیں جناب سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور موصوف فرماتے ہیں کہ رجسٹرار کا سرکولر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے 2-1 سے ایک فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے حوالے سے، اس پر سپریم کورٹ سے ایک سرکولر جاری ہوا، رجسٹرار نے جاری کیا، لیکن رجسٹرار جو بھی سرکولر جاری کرتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری کے ساتھ، ان کے دستخطوں کے ساتھ جاری کرتا ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، رجسٹرار کو خط لکھا، اٹارنی جنرل کو بھی کاپی بھجوا دی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے افسر کو فوری طور پر واپس بلائے۔ وزارت قانون دیگر بھی جو وزارتیں ہیں ان تمام کو انہوں نے خطوط لکھ دیے، سیکرٹری کابینہ کو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو،
اب یہ معاملہ جو ہے اس پر جو اعتزاز احسن ہیں انہوں نے بھی بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو زنجیریں چیف جسٹس کو پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا کل شکار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہوں گے, اور چیف جسٹس آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کل انہوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے. میں نے بھی اس کے اوپر ایک دو تین سوالات جو اٹھائے ہیں کہ جناب حکومتی صفوں کے اندر بے چینی ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے متوقع فیصلے کے حوالے سے, اور اداروں کے اندر جو برسوں سے سرمایہ کاری کی گئی, شریفی سرمایہ کاری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کے اندر, وہاں پر کچھ عناصر جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور چیف جسٹس کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دی ہے, اور اسٹار سپریم کورٹ کو غیر آئینی طور پر خط لکھ ڈالا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب کے اختیارات سپریم کورٹ کا کوئی اور جج استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر یہ سیدھی سادی انارکی ہے. کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تو چیف جسٹس بننا ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ادارے کی ساکھ تباہ کر رہے ہیں, لیکن یہ فیصلہ تو تاریخ کرے گی کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کس نے تباہ کی. آپ بھی ذرا اس کے اوپر غور کیجئے کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی موجودگی میں کوئی اور سپریم کورٹ کا جج اگر ان کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا یہ ملک کے اندر لا قانونیت نہیں, کیا انارکی نہیں؟ اس طرح سے کون کس کے فیصلے مانے گا؟ تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹس اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی. ایک دفعہ پھر کوئٹہ بلوچستان بار کونسل کو استعمال کیا جا رہا ہے 90 کی دہائی کی طرح, اور اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف بلوچستان بار کونسل کی طرف سے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے کوئٹہ کے اندر. یہ تمام در معاملہ ہے ججز کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر دباؤ بڑھانے کا کل تک کے فیصلے سے پہلے, اور عدالت کا جو متوقع فیصلہ ہے اس کی تفصیلات اور کیبنٹ کا جو یکنکاتی اس وقت ایجنڈا ہے وہاں سے ہونے والے فیصلوں کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.